नाज़रीन, पिछले घंटों से जंग में बहुत ज्यादा तेजी इस वक्त देखी जा रही है और फतह की बहुत बड़ी खबरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हैरान कुन पावर इस वक्त नाज़रीन रेजिस्टेंस दिखा रही है। फिजाई हमलों से लेकर लेबनान बॉर्डर पर इजरायली फौज के साथ होने वाले क्लैशेस से लेकर और गजा में जारी लड़ाई से लेकर तमाम इतराब से जो इजराइल की कैजुअलिटीज़ हैं उनमें अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर इस वक्त इंक्रीज है वो देखा जा रहा है। और सही मानों में रेजिस्टेंस ने नजर इजराइल के परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं और हम हमेशा से एक ग्रेजुअल इंक्रीज तो देख ही रहे थे, एस्केलेशन ग्रेजुअली हो रही थी, लेकिन आज जो कुछ नाज़रीन देखा जा रहा है, जिस लेवल के ऊपर आज जंग पहुंच गई है और जिस तरह के लीथल अटैक्स किए गए हैं आज के दिन तक, ये बहुत एक डिफरेंट स्टेज है जहां पर हम आ गए हैं। और तमाम फ्रंट से नाज़रीन इस वक्त खबरें आ रही हैं कि तमाम फ्रंट से इजराइल के ताबूत उठ रहे हैं। और अब बहुत बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी आर्मी, जी हां, अमेरिकी आर्मी डायरेक्टली इजराइल की मदद को आ गई है। 12 महीनों की एक भयानक तरीन जेनोसाइड करने के बाद इजराइल की फतह यह है कि अमेरिकी आर्मी बरह रास्त इजराइल की मदद को आ गई है। अमेरिकी आर्मी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपना एयर डिफेंस डिप्लॉय कर दिया इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए और वहां पर जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, यानी बराह रास्त अब वो इस जंग का जो है हिस्सा बन चुके हैं। ये गैर मामूली लेवल की खबर है। इसी दरमियान नाज़रीन, जिल्लत में शिकस्त की वजह से, हिजबुल्लाह से जिल्लत में शिकस्त की वजह से इजराइल में जो मुजाहिरों की नई लहर है उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है, जिसका हम प्रेडिक्ट भी कर रहे थे, एस्टिमेट लगा रहे थे कि ये आगे चलकर होगा। नाज़रीन, जब हिजबुल्लाह के साथ आज से 21 दिन पहले महाज खोला गया, पेजर्स अटैक से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो उससे पहले हम देख रहे थे कि बहुत बड़े मुजाहरे इजराइल के अंदर हो रहे थे और हम आपको कह रहे थे कि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और ये किसी नतीजा खेज मामले की तरफ ये मुजाहरे लेकर जाएंगे। लेकिन फिर नेतन्याहू ने अचानक महाज हिजबुल्लाह के खिलाफ खोल दिया, पेजर्स अटैक किए, लीडरशिप को निशाना बनाया, हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया। तो वो जो अंदरूनी इख्तलाफात थे इजराइल के अंदर वो कुछ देर के लिए दब गए। इजरायली सेटलर्स देखना शुरू हो गए कि क्या अब जंग का पांसा पलट रहा है, क्या हिजबुल्लाह तबाह हो रही है, यानी क्या हमें अब फतह मिलने जा रही है। तो वो इंतजार करने लग गए। लेकिन अब जब 21-22 दिनों के बाद वो फतह नहीं बल्कि वो इबरतनाक शिकस्त और जिल्लत में शिकस्त के अंदर बदल गई है, वो टैक्टिकल अचीवमेंट्स की असल कहानी खुलकर सामने आ गई है कि हिजबुल्लाह को कमांडर्स के हिट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने इसी चीज के लिए तैयारी कर रखी है और अब मिसाइल तिल अवीव और हाइफा पर आकर टकरा रहे हैं और जगह जगह से इस वक्त इसराइल के हर शहर से, हर मोहल्ले से इस वक्त जनाजे उठ रहे हैं। जो सर्वे सामने आया था कि इसराइल की 50% आबादी ऐसी है जिसका कोई ना कोई मारा गया है, यह आज से 10-15 दिन पहले का सर्वे है। और आज जो हालत इसराइल से रिपोर्ट हो रही, क्योंकि बाकायदा वीडियोस वहां से उनके जो भी जनाजे की तकरीब होती है वहां पर वो बाकायदा वीडियोस और रिकॉर्डिंग वो सामने आ रही है, तो चीखें बाकायदा वहां पर देखी जा सकती। तो उस वजह से अब वो मुजाहिरों जो दबे हुए थे, अब उनकी नई लहर का आगाज हो गया कि नेतन्याहू इसका मतलब टोटल डिजास्टर की तरफ हमें लेकर जो है वो जा रहा है। तो ये ताज़ा तरीन खबरें जो इस वक्त आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इजराइल की हजारों फौज मारी जा चुकी है और हजारों फौज जख्मी है। अब ये एक ऐसी चीज है जो खुलकर सामने आ चुकी है, इजराइल के अंदर से रिपोर्ट्स कंफर्म हो चुकी हैं। लेकिन अब जो एस्केलेशन इजराइल की जानिब से की गई उसका जो नतीजा सामने आ रहा है वो पहले से भी ज्यादा भयानक है, यानी हजारों मारे गए, जख्मी हुए, जो कंफर्म हो चुका है, उस पर अब डिबेट की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने एस्केलेशन कर दी और उस एस्केलेशन के नतीजे में जो अब रेजिस्टेंस ने रिस्पॉन्स दिया है वो पहले से भी ज्यादा तबाहकुन है। आज के दिन बरोज इतवार 13 अक्टूबर 2024 को रेजिस्टेंस ने नाज़रीन बहुत लीथल हमले किए हैं और आज के हमले, पिछले कुछ घंटों के हमले इस जंग को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गए हैं। और हर महाज से इस वक्त इजरायली कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं, गो के ये रिपोर्ट्स भी कंफर्म नहीं है, यानी कि जो नुकसान वो बता रहे हैं, जितना जानी नुकसान वो बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं, लेकिन हर महाज से ये खबर आ रही है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर जानी नुकसान जो है वो हो रहा है। हम आगाज करते हैं जो ताज़ा तरीन अटैक्स हुए हैं हाइफा में, बहुत बड़े लेवल का अटैक हुआ है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ह्यूज एक्सप्लोजन्स हर्ड इन हाइफा। हाइफा बैकबोन है इजराइल की और बड़े धमाके, ह्यूज एक्सप्लोजन्स। अगली लाइन सुनिए, डजन्स ऑफ एक्सप्लोजन्स हर्ड इन हाइफा एंड क्रायोत। डजन्स ऑफ एक्सप्लोजन्स इन हाइफा, ये एस्केलेशन का नतीजा निकला है। हाइफा को हिजबुल्लाह निशाना नहीं बना रही थी, उनके हमले बहुत पीछे तक जो है वो महदूद थे, लेकिन इजराइल ने एक बार फिर घमंड में आकर उसने कहा हम हिजबुल्लाह को जो कुचल कर रख देंगे। ये हालत है कि हाइफा में दर्जनों ह्यूज एक्सप्लोजन्स, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक। डायरेक्ट हिट इन किर्यात
north of Haifa as a result of the last salvo of rockets. Hezbollah shells numerous Israeli sites. کئی ایک اسرائیلی سائٹس کے اوپر بمباری اس طرح سے کیا ہے کہ بارش کر دی ہے. تھارٹس انفلٹریشن اٹیمپٹس, اور جو اسرائیلی فوج انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی ساتھ اس کی جو تمام کاروائیاں اس کو بھی ناکام بنایا ہے. حزب اللہ کیریڈ آؤٹ numerous operations targeting various Israeli sites, assembly points, arms factories. آپ ذرا جو ٹارگٹس ہیں ان کو گنتے چلے جائیے کہ ملٹری سائٹس, اسمبلی پوائنٹس اور ان کی آرمز فیکٹریز اینڈ فورسز اٹیمپٹنگ ٹو انویڈ لیبنن. اور اس کے ساتھ پھر اس محاذ کے اوپر بھی لڑا جا رہا ہے جہاں پر اسرائیلی فوج داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی کتنے فرنٹس کے اوپر حزب اللہ فضائی حملے کر رہی ہے اور فیکٹریز کو ٹارگٹ اور لوکیٹ کر رہی ہے, اور ان کے جو جہاں پر مطلب ان کی فوج کی گیدرنگز ہیں ان کو نشانہ بنا رہی ہے, انٹیلیجنس مشنز بھیج رہی ہے. اور جو اسرائیلی فوج 1.5 لاکھ کے قریب اب وہ لیبنن بارڈر سے انگیجڈ ہو چکی ہے, جگہ جگہ سے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کو بھی پوری طرح سامنا کری. اب آلموسٹ 2 ہفتے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. مطلب پچھلے منگل کو, یہ جو ابھی گزرا اس سے بھی پچھلے منگل کو آپریشن شروع ہوا تھا اور آج اتوار ہے, 2 ہفتے آلموسٹ وہ ہونے جا رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کسی ویلیج کے اوپر جا کر جو ہے وہ آکوپائی نہیں کیا ہے. اسرائیلی میڈیا 12 people wounded while they were on their way to bomb shelters. مجھے بتائیے اس سے زیادہ ذلت ہمیں شکست کیا ہوگی؟ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مظاہرے شروع ہو گئے, کس وجہ سے ہوئے؟ 12 اسرائیلی تو اس چکر میں زخمی ہو گئے ہیں کہ وہ شیلٹرز کی طرف بھاگ رہے تھے. 12 اسرائیلی راکٹس لگنے سے زخمی نہیں ہوئے, وہ تعداد الگ ہے. 12 وہ یہ بتا رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ان نمبرز کے اوپر نہیں جا رہے, وہ نمبرز ہمیشہ کم بتاتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کن کن فرنٹس کے اوپر ان کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. 12 وہ زخمی ہوئے ہیں جو ابھی شیلٹرز کی طرف بھاگ رہے تھے. راکٹس لگنے سے جو زخمی ہوئے ہیں وہ اس سے الگ تعداد ہے. 3 people were wounded in western الجلیل. اب ذرا ادھر دیکھیے لیبنن بارڈر پر, اسرائیلی میڈیا reports on a tough incident in the north on the border with Lebanon. Tough incident. At least 7 Israeli soldiers were transferred to hospitals due to a tough security incident on the northern border with Lebanon. گنتے جائیے, کیجویلٹیز گنتے جائیے کہ ایک ایک فرنٹ پر ہو رہی ہیں. Israeli media reports that soldier who blew the horn in Lebanon was seriously injured by 3 bullets in his lungs during confrontation. اس نے وہاں پر کوئی ہارن بجایا یا کیا کیا, 3 گولیاں اس کو لنگز کے اندر, اور وہ سیریسلی انجرڈ. اب 3 گولیاں لنگز میں لگی ہیں تو اس کے بعد وہ کیا ہوگا, مطلب سروائیو ظاہری بات نہیں کر سکے گا. 2 helicopters landed at Ramban Hospital in Haifa. 2006 میں فل فلیج وار میں جتنی کیجویلٹیز ہوئی تھی اس وقت تک, صرف اگر ہم ان گراؤنڈ کلیشز کی بھی بات کریں, باقیوں کو چھوڑیں, صرف گراؤنڈ کلیشز میں اسرائیل کی جو کیجویلٹیز ہیں وہ ایکسیڈ کر گئی ہیں. اب ناظرین جو اسی درمیان کل کے سٹیٹ سامنے آ رہے ہیں, 320 راکٹس کل کے دن یوم کپور کو فائر کیے حزب اللہ نے. اوور 1 million Israelis were in bomb shelters on یوم کپور. اب یہ ان کا سب سے ہالیسٹ ڈے ہے, وہ جو بھی اپنی وہ اپولوجی اور مغفرت کے لیے جو بھی وہ ریچولز کرتے ہیں, یہ ان کے سال کا سب سے ہالیسٹ ڈے ہے. اس دن وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور مطلب صرف عبادات اور وہ جو بھی ان کے ریچولز ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. اس ان کے ہالیسٹ ڈے کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ 1 million اسرائیلی جو ہیں وہ انڈر بوم شیلٹرز تھے. یہ اس طرح ان کا یوم کپور جو ہے وہ گزرا ہے. اسی درمیان اب غزہ کی حالت دیکھیں. میں پہلے سارے فرنٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. غزہ ریزسٹنس فیکشنز کیری آؤٹ جوائنٹ آپریشنز اگینسٹ اسرائیل. غزہ اتنی بڑی تباہی کے باوجود ریزسٹنس موجود ہے اور اسرائیل کے تابوت وہاں سے اٹھ رہے ہیں. The resistance in Gaza fiercely confronting the invading Israeli occupation forces as the latter continue to suffer heavy losses. بہت بھاری نقصان اسرائیلی فوج کو وہاں سے اٹھانے پڑ رہے ہیں. The spokesperson for the Israeli army reported that an officer was seriously injured during the battle in southern Gaza. Officer and Merkava tanks قسام برگیڈ یہ بتا رہے ہیں کہ with شہواز ڈیوائس ہم نے جو ہے تباہ کیے in northern Gaza. ٹینکس اور وہ ان کا آفیسرز اور سولجرز حماس جو ہے وہ وہاں پر ان کو نشانہ بنا رہی ہے. عراق کی خبریں دیکھیے. عراق ریزسٹنس لانچز ڈرون اٹیکس اسرائیلی ملٹری ٹارگٹس. ابھی وہ ایک بار پھر گولان اور ایلات ان سب کو جو ہے وہ عراق کی جانب سے جو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اگر ہم ناظرین پچھلے مطلب کل سے لے کر ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسٹیمیٹ لگائیں تو 150 کے قریب کنفرمڈ کیجویلٹیز ہیں. اس لیول کے پر جنگ چلی, 150 کے قریب کنفرمڈ کیجویلٹیز بن رہی ہیں کل سے لے کر ابھی تک. تمام فرنٹس, عراق نے جو حملے کر دیے ہیں, جو لیبنن بارڈر پر الگ, لیبنن کے فضائی حملوں میں الگ, غزہ کے الگ. کل غزہ نے ایسکلون کے پر راکٹس فائر کیے. غزہ میں کل ہی
15 اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر مارا گیا. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بتائیے کہ یہ تو ریزسٹنس کو مسلنے چلے ہوئے تھے, اور آپ اسلامی دنیا کی حالت دیکھیے. یہ تاریخ میں ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ اسلامی دنیا جس میں ایک سپر پاور, نیوکلیر پاور بھی ہے, سپر پاور نہیں, ایک نیوکلیر پاور بھی ہے, اور اتنی بڑی بڑی آرمیز ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا کیلکولیٹ کریں اسرائیلی فوج ٹوٹل کتنی ہے اور اسلامک ورلڈ کی ٹوٹل فوج کتنی ہے. اتنی بڑی بڑی آرمیز وہ بے حسی کا مظاہرہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ مسلنے چلے ہوئے تھے ریزسٹنس کو. کیا اب مجھے بتائیے ریزسٹنس نے مسل کے نہیں رکھ دیا اسرائیل کو؟ خاتمہ اور کیا ہوتا ہے, اور کیا خاتمہ ہوتا ہے کہ ایک ناجائز قبضہ وہ ڈپلومیٹیکلی, اکنومیکلی, لیجیٹیمیسی کے محاذ کے اوپر, امیج کے محاذ کے اوپر, ملٹری کے محاذ کے اوپر ہر طرح سے تباہ و برباد کر دیا جائے اور اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے, ایلائز اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور فلسطین کے اتحادیوں میں اضافہ ہو جائے, وہ زیادہ طاقتور ہو جائیں, تو اور ایک کالونی کا خاتمہ کیا ہوتا ہے. تو ریزسٹنس نے یہاں پر تاریخ رقم کر دی ہے, اور اب یہ ان تمام آرمیز اسلامک ورلڈ کی جو خاموش بیٹھی ہیں, وہ تمام اسلامک کنٹریز جو ایک بیانات دینے کی حد تک آج بھی, جب اتنی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں, جب آج بھی بمباری ہو رہی ہے, تب بھی صرف بیانات تک محدود ہیں, تو ان کو ریزسٹنس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ وہ اتنی قربانیاں دے کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر وقت کے سب سے بڑے فرعون کے ساتھ جو ہے سامنے اس کے کھڑے ہو گئے ہیں. تاریخ میں آج تک نظر اسرائیل کی اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئی, جب سے اسرائیل ناجائز طور پر قائم ہوا ہے آج تک اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئی. اور اب ذرا اگلی بات دیکھیے کہ امریکی آرمی ڈائریکٹ انٹروین کر گئی ہے, اور پہلی بار اس جنگ میں پہلی بار اپنا ایئر ڈیفنس امریکہ نے ڈپلائے کر دیا اسرائیلی سائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور خود امریکی فوجی ان ایئر ڈیفنس کو آپریٹ کر رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا کی خبر, دا یو ایس گرانٹس اسرائیلی ایئر ڈیفنس بیٹریز to intercept ballistic missiles for the first time. The US Army has begun to deploy its own air defense in Israel to protect strategic sites. اسرائیلی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے, تو مجھے اب یہ سوال ہے, the most advanced, the most powerful air defense system of Israel, اس کا کیا ہوا؟ دنیا کے جدید ترین ایئر ڈیفنس کا کیا ہوا کہ اب امریکہ کو اپنا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ یہاں پر لانا پڑا ہے؟ کدھر گیا؟ آئرن ڈوم, ایرو سسٹم اور فلانا سسٹم, 3 لیئرز کے اندر بنا ہوا سسٹم. ابھی تو ایک بھی اسلامی آرمی نے حملہ نہیں کیا ہے, ایک بھی اسلامی ملک حملہ آور اسرائیل پر نہیں ہوا ہے. کدھر گیا اسرائیل کا ایئر ڈیفنس؟ اور آئرن ڈوم تو وہ ہے جو اسرائیل نے دیا ہوا ہے امریکہ کو اور دنیا کے بہت سارے مالک کو بیچا ہوا ہے, یہ وہ آئرن ڈوم ہے. تو کدھر گیا وہ آئرن ڈوم؟ یہ یہاں پر بتانا, مطلب ایک بات یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آئرن ڈوم اور ان کا سارا ایئر ڈیفنس اڑا کے رکھ دیا حزب اللہ نے, لیکن کیسے اڑایا یہ وہ تاریخ ہے, وقت آنے پر جو ہے وہ پتہ چلے گی. مطلب آپ ذرا یاد کریں پہلے دن سے حزب اللہ کی کیا اسٹریٹجی رہی کہ میزائل فائر کرتے جاؤ, ڈرونز فائر کرتے جاؤ, پروجیکٹائل فائر کرتے رہو کہ ان کے انٹرسیپٹر میزائل ختم ہو جائیں. 30,000 شاید اتنے راکٹس ہیں جو حزب اللہ نے داغ دیے ہیں, اور اس میں چیپ راکٹس داغتے جاؤ. اس کا مقصد کیا تھا؟ تمام چیزیں نا ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوئی ہیں کہ اسرائیل کا جو انٹرسیپٹر میزائل ہے ایک کی قیمت $50,000 ہے, وہاں سے وہ بھیجتے تھے $200-500 والا میزائل اور ڈرون, آگے سے ان کے لگتے تھے $50,000. ٹھیک ہے, تو ایک اکانومی کا خرچہ الگ سے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انٹرسیپٹر میزائل بنانا بہت جلدی آسان نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ اتنی وافر مقدار کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو آج 1 سال کی زبردست حکمت عملی کے بعد کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹر میزائل ختم ہو گئے. آپ نے 4 دن پہلے دیکھا کریات شمونہ کے اندر آئرن ڈوم 100% ناکام ہو گیا, اور مطلب اس نے ایک انٹرسیپٹر بھی فائر نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر کریات شمونہ کے سیٹلرز کو کہا گیا کہ فوری یہاں سے نکلیں, اور باقی سیٹلمنٹس کی بھی یہی حالت اس وقت ہو رہی ہے. تو وہ انٹرسیپٹر میزائل ختم ہو گئے ہیں اور وہ فوری بنائے نہیں جا سکتے ہیں. اور مطلب دیکھیں اگر آج سے حزب اللہ شروع ہوتی تو ان کے پاس ہزاروں انٹرسیپٹر میزائل تھے, لیکن اس پورے جنگ میں 1 سال کے اندر انہوں نے اسرائیل کے تمام ریسورسز کو جو ہے وہ ڈپلیٹ کر دیا ہے. جو یہاں پر لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے تھے نا کہ جی کیجویلٹیز تو ہو نہیں رہی, اور بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کیجویلٹیز کی, صرف کیجویلٹیز کو پیمانہ رکھ کر دیکھنے کا کہ کون جیت رہا ہے, یہ کون آ رہا ہے. یہ دیکھیں نا کیجویلٹیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 19,000 کل اسرائیلی منسٹری نے کنفرم کر دیا, 19,000 ان کے فوجی صرف نارتھ کے اندر جو ہے وہ مارے گئے. تو کیجویلٹیز وہ چھپا رہے تھے, لیکن کیجویلٹیز کو بھی اگر سائڈ پہ رکھیں تو اسرائیل کے خاتمے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کی بہت بڑی تعداد میں فوج کو مار دیا جائے.
یہ فرق تب پڑے گا جب باقی چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہوں گی، جیسے ان کے ایئر ڈیفنس کو، جیسے ان کی اکانومی کو، جیسے ان کو ڈپلومیٹکلی، جیسے ان کو امیج کو، جیسے ان کے بیانیوں کو ایکسپوز کیا گیا. یہ تمام چیزیں جب ساتھ ہو رہی ہوں گی تو ہی اسرائیل کو پھر ملٹریلی نقصان پہنچا کر جب وہ ختم کیا جا سکتا ہے. یہ بہت سارے اجزاء کو ملا کر آپ اس اسرائیل کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قائم اسی طرح سے ہوا ہے. یہ کوئی نارمل کنٹری نہیں ہے. اسرائیل آپ کو پتہ ہے قائم رہنے کے لیے اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ ہمیں اکنامک ہیجمنی قائم کرنی ہوگی، پاکستان کی، کسی دوسرے ملک کی، بنگلہ دیش کی، انڈیا کی، فلانے کی. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ ہم اکنامک ہیجمنی قائم کریں گے تو ہم قائم رہ سکتے ہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے. لیکن اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اکنامک ہیجمنی قائم کیے بغیر وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ اس محاذ پر اس کو چیلنج نہیں کریں گے، اور ڈپلومیٹکلی جس طرح اس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، جس طرح وہ دنیا کنٹرول کرتا ہے، تو وہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اگر آپ اس محاذ پر اس کو چیلنج نہ کرتے اور صرف ملٹریلی اس کو نقصان پہنچاتے تو بھی اسرائیل کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. تو یہ تمام فرنٹس کے اوپر آپ کو بات سمجھنی ہوگی. تو یہ حیران کن لیول ہے جس کے اوپر آج جنگ چلی گئی ہے. امریکہ اپنا ڈیفنس لیول لے کر آ گیا ہے. اب ذرا اگلی خبر سنیے اسی کے ساتھ جو لنک کر رہی ہے کہ دوبارہ سے تل ابیب کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. آج ان کا آغاز ہوا ہے، اور جو اسرائیلی ہیں وہ دراصل دیکھ رہے تھے کہ نئے فرنٹ کے اوپر جو حزب اللہ کے خلاف آج سے 3 ہفتے پہلے کھولا گیا، کیا اس پر ان کو جیت ملتی ہے یا کیا ہوتا ہے. اگر جیت ملتی تو یہ اختلافات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دب جاتے، وہ مطلب غزہ کی جو ڈیفیٹ ہے وہ بھی فتح کے اندر جو وہ تبدیل ہو جاتی. لیکن اس نئے فرنٹ کے اوپر ان کو پہلے سے بھی بھیانک جو شکست ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کی کیجویلٹیز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. جگہ جگہ سے آج جو ہے وہ جنازے اٹھ رہے ہیں اسرائیل کے اندر، اور روزانہ حائفہ نشانہ بن رہا ہے اور تل ابیب نشانہ بن رہا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے نا وہ مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو کر رہ گئی ہے. پہلے صرف نارتھ کے لوگوں میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ روزانہ شیلٹرز میں بھاگ رہے تھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، بزنس ایکٹیویٹی، سارا کچھ، ریسٹورنٹس، ٹورزم، سارا. لیکن اب تل ابیب اور حائفہ میں یہ ہونا شروع ہو گیا جہاں پر ان کی ایلیٹ کلاس رہتی ہے کہ وہ روزانہ شیلٹرز میں بھاگ رہی ہے. یوم کپور بھی انہوں نے شیلٹر میں گزارا. ٹھیک ہے، یہ مذہب کے حوالے سے مطلب دیکھیں ان کے جو اس طرح کے ڈیز آتے ہیں یہ ٹریول بھی نہیں کرتے. اگر اسرائیلی وزیر اعظم بھی کہیں پر گیا ہوا ہے وہ اس دن بھی ٹریول نہیں کرے گا، مطلب بڑے وہ اسٹرکٹ مذہب کے حوالے سے. اس دن 1 ملین انہوں نے اپنا شیلٹر میں گزارا ہے. تو بزنس ایکٹیویٹی، ان کے ہالیسٹ ڈیز، ان کی پوری جو نظام زندگی ہے اس کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا حزب اللہ نے. تو اس چیز نے اسرائیل کے اندر جو پہلے سے ایک سوچ تھی، آپ کے سامنے ہم اسرائیل جرنیلوں کے وہ بیانات رکھ رہے تھے جس میں یتزاک برک نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر اسرائیل ختم ہو جائے گا. یہ آج سے 1.25 مہینے پہلے اس نے بیان دیا تھا کہ اگر مزید 1 سال جنگ چلی تو یہ ختم ہو جائے گا. تو وہ سوچ آلریڈی تو اندر پائی جا رہی تھی. پھر درمیان میں اس نے محاذ کھول دیا حزب اللہ کے خلاف، تو وہ اسرائیلی ویٹ کرنے شروع ہو گئے. اب اس شکست کے بعد ان میں وہ سوچ مزید گہری ہوئی ہے کہ ہاں نتنیاہو کی جو پالیسی ہے وہ ٹوٹل ڈیزاسٹر کے اوپر مبنی ہے، وہ زمینی حقائق سے مختلف ہے. دیکھیں تمام اسرائیلی حزب اللہ کا خاتمہ چاہتے ہیں، حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں، غزہ پر قبضہ چاہتے ہیں، ایران کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو اندر سے ایک سوچ اٹھ رہی ہے نا کہ یہ اس طرح پاسبل نہیں ہے جس طرح نتنیاہو کر رہا ہے، اور یہ ایسے کر کے حزب اللہ ختم کر دیا، یہ پاسبل نہیں ہے. تو وہ سوچ گہری ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نتنیاہو کو فارغ کرو اور اسرائیل کو بچاؤ، اس کو فی الفور جو ہٹاؤ. تو وہ آج مظاہروں کی نئی لہر کا آغاز ہوا ہے، اور آگے آگے جوں یہ جس طرح بہت تیزی کے ساتھ اب ایسکیلیشن ہو رہی ہے ان مظاہروں میں بھی شدت آئے گی. رپورٹس آف دیٹ اسرائیلی فیملیز کیپٹیوز آر بلاکنگ دا مین آئلینڈ اسٹریٹ ان تل ابیب، سیٹنگ ٹائرز آن فائر اینڈ ڈیمانڈنگ امیڈیٹ ایکسچینج ڈیل ود حماس. اچھا، اسی درمیان اب جو آخری چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر ہم ایران کے حملے کو دیکھیں کہ اس کے حوالے سے کیا چانسز ہیں، تو ایسٹیمیٹ ناظرین یہی ہے کہ یہ حملہ اس موجودہ تناظر کے اندر بہت جلدی ہوگا. اگر نتنیاہو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہفتے بعد اٹیک کرے گا تو وہ اس کو بہت جلد کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا پیچھے جائیں. حماس سے ہونے والی شکست کی توجہ ہٹانے کے لیے حزب اللہ کا محاذ کھولا گیا تھا، اور توجہ وہاں سے ہٹ گئی تھی، غزہ سے خبریں آنا بند ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، ساری توجہ ادھر چلی گئی. اور نتنیاہو نے کہا میں وکٹوریس ہو گیا ہوں جب حسن نصر اللہ کو ہٹ کیا یا باقی کمانڈرز کو. اس نے باقاعدہ کہا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. تو توجہ ہٹانے کے لیے اور سینس آف اچیومنٹ کے لیے وہ سارا کیا گیا. اب وہ سارا بیکلیش کر رہا ہے. وہ ٹیکٹیکل اچیومنٹ جو کہ اصل میں تھی نہیں وہ ایروڈ ہو کر رہ گئی ہیں. تو اب حزب اللہ سے توجہ ہٹانے کے لیے ایران پر حملہ ضروری ہے. ایران پر حملہ ہوگا
ساری توجہ ایران کے اوپر چلی جائے گی. اب یاد کریں جس دن ایران نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، سیم ٹائم کے اوپر گراؤنڈ آپریشن ابھی شروع ہی ہوا تھا، تو ادھر کو توجہ ہی نہیں جا رہی تھی. حالانکہ کتنی بڑی بات تھی کہ اسرائیلی فوج 2006 کے بعد اتنی بڑی تعداد میں پہنچ چکی ہے، اس نے آپریشن کا آغاز کر دیا، لیکن توجہ ساری ایران اور اسرائیل کے اوپر. تو اب اس توجہ کو ہٹانے کے لیے جو اندرونی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، اس کو دوبارہ سے ذرا سائیڈ پہ رکھنے کے لیے ایران کے اوپر وہ اٹیک کرے گا، ٹھیک ہے، اور بہت جلد کرے گا. اگر ڈیلے وہ کرنے جا رہا تھا تو اب اس اندرونی فینومنے کی وجہ سے، اس نئے پریشر کی وجہ سے وہ جلد اٹیک کرے گا. آج یو ایس آفیشل یہ بتا رہے ہیں اسرائیلی اسٹرائک کوڈ ہیپن ایٹ اینی ٹائم پاسبلی دس ویکینڈ. ایٹ اینی ٹائم، یہ یو ایس آفیشلز کا تازہ ترین بیان ہے. اور ویکینڈ کے اگر ہم بات کریں تو ویکینڈ اب اینڈ ہو رہا ہے، آج سنڈے ہے، لیکن امریکہ میں آج سنڈے نہیں ہے. تو اب یہ کیا وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں؟ مطلب امریکہ میں سنڈے نہیں ہے، وہاں پر سیٹرڈے ہے، تو کیا وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں یا وہاں پر ابھی ویکینڈ ختم نہیں ہوا ہے؟ تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ اینی ٹائم، تو یہ میکسیمم 24 گھنٹے ہی بنتے ہیں ان کا ویکینڈ ختم ہونے میں بھی. تو اندرونی حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد جو اٹیک کی طرف جائے گا. اور پھر الیکشن کا معاملہ، اور وہاں پر ٹرمپ لیڈ کرنا اب شروع ہو گیا، یہاں پر اسکلیشن ہوگی تو ٹرمپ، تو یہ بہت سارے چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ تازہ ترین تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.